अस्सलाम वालेकुम जानिस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैरत से होंगे। तो यार आज हम सर फुरकान कुरैशी की एक वीडियो पे जो है वो रिएक्शन करेंगे। यार आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली ये वीडियो है, जिसमें ना यार हमें बचपन में देखा होगा ना कि तारे ज़मीन से टूट रहे हैं, तो हम कहते हैं यार देखो तारे टूट रही है, ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये क्या है, क्यों पैदा होते हैं, क्या ये चीज़ है, इसका कुरान मजीद में क्या जिक्र है। आज हम इस वीडियो पे हम जो है वो हम बात करेंगे, बल्कि हम रिएक्शन करेंगे यार सर फुरकान कुरैशी के ब्लॉग में। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस वो बनाते हैं यार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इससे उनको भी सपोर्ट मिलती है और मेरे वीडियो को भी जो है ना वो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट मिल जाएगी, दोनों को फायदा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। इस चैप्टर के पहले हिस्से के अंदर मैंने आपको लूत अलैहिस्सलाम और कौम लूत का वाक़या सुनाया था, लेकिन इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा एक सवाल से मुतल्लिक है। एक ऐसा सवाल कि जो अक्सर पूछा जाता है, रात को नज़र आने वाले टूटे हुए तारे ये कहाँ से आते हैं, जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी अम्मी थी तो हम अपने सहन में बैठकर रात का आसमान देखा करते थे, सितारों में बनी हुई शक्लें ढूंढते थे। इनफैक्ट इस डॉक्यूमेंट्री के आगाज़ ही में मैंने आपको दुब्बे अकबर नाम के कॉन्स्टलेशन का बताया था। सितारों के मुतल्लिक दुब्बे अकबर वो पहला लफ्ज़ था जो मैंने अपनी माँ से सीखा था कि कैसे 20 बड़े सितारे मिलकर आसमान में एक बड़ा सा रीच बनाते हैं। कभी आपने देखा है? दुब्बे अकबर, द ग्रेट बेयर, या फिर जैसा कि मैंने बाद में इसका टेक्निकल नाम सीखा, उर्सा मेजर। अपनी अम्मी के साथ इस ऑब्जर्वेशन के दौरान मैंने कई मरतबा टूटते हुए सितारों को देखा और उन्हें देखकर सोचता था कि ये कहाँ से आते हैं। अचानक चमकते हैं, गोली की रफ्तार के साथ आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं और फिर गुम जाते हैं। अम्मी बताती थी कि ये वो पत्थर हैं कि जो फरिश्ते शैतानों को आसमान से भगाने के लिए मारते हैं। अब बचपन में तो ये बड़ी दिलचस्प बात लगती थी और मैं इमेजिन करके हैरान होता था कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने फरिश्ते शयातीन को मार रहे हैं। फिर कई साल गुजर गए, मेरी आसमान और सितारों से मोहब्बत बढ़ती चली गई। मैं उनके मुतालिक काफ़ी कुछ सीखता चला गया और ये भी सीखा कि इन टूटे हुए तारों को उर्दू या अरबी में शहाब साकिब या फिर इंग्लिश में मीटियोराइट्स कहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती थी कि अगर ये टूटे हुए तारे वो पत्थर हैं कि जिनसे फरिश्ते शयातीन को मार मार कर भगा रहे हैं, तो फिर आज इनके बारे में पेशन गोई कैसे हो जाती है कि फलां तारीख को फलां इलाके में इतने बजे हम मीटियोर शावर देख सकेंगे, यानी कि फलां तारीख को इतने बजे आसमान में दर्जनों बल्कि सैकड़ों टूटते हुए तारे देखने को मिलेंगे। एक तवील अरसे तक ये सवाल मेरे जहन में रहा। ये बात सच है कि आसमानों में शयातीन को मारने के लिए इनके पीछे जलते हुए शोले भेजे जाते हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र तो सूरह साफ़ात और सूरह हिज्र दोनों में है कि हमने आसमान दुनिया को सितारों की खूबसूरती से सजाया और सरकश शयातीन से इनकी हिफाजत की। वो ऊंचे फरिश्तों को सुन भी नहीं सकते, बल्कि इन्हें हर तरफ से मारा जाता है। लेकिन अगर कोई एक बात को चोरी करके भागे तो इसके पीछे एक दहकता हुआ शोला लग जाता है। यही बात सूरह हिज्र में भी है कि हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे खूबसूरत बना दिया और इसे हर शैतान मरदूद से महफूज कर दिया। लेकिन जब कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो इसके पीछे एक दहकता हुआ शोला लगता है। इन आयात की मज़ीद डिटेल्स अहदीस में भी मिलती हैं कि जब अल्लाह ताला आसमान पर किसी बात का फैसला करते हैं तो फरिश्ते इसे सुनकर खौफ और आजिज़ी की वजह से अपने परों को फड़फड़ाते हैं और अल्लाह ताला का फरमान इन फरिश्तों को ऐसे सुनाई देता है कि जैसे किसी साफ चिकने पत्थर पर जंजीर चलाने से आवाज़ पैदा होती है, और इससे इन फरिश्तों के दिलों पर घबराहट तारी हो जाती है। फिर जब इनकी ये घबराहट दूर होती है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है, और फिर फरिश्तों की यही गुफ्तगू चोरी छुपे सुनने वाले शयातीन सुनकर भागते हैं और भाग कर अपने से नीचे वाले शैतान को बताते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि बात आगे पहुंचाने से पहले इन्हें आग का एक शोला पकड़ लेता है,
لیکن کبھی کبھی وہ کوئی ایک آدھ جملہ سن کر آگے پہنچا بھی دیتے ہیں کہ جو پھر بعد میں شیاطین زمین پر موجود کاہنوں کے کان میں ایسے بڑبڑاتے ہیں کہ وہ انہیں مرغی کی کٹ کٹ کی طرح سنائی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیاطین چوری ہوئے اس جملے میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر بتاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں نظر آنے والا ہر ٹوٹتا تارا وہ شعلہ ہے کہ جو آسمان میں ان بھاگتے پھرتے شیاطین کو مارا جاتا ہے؟ اس چیپٹر کے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو میٹیور ایئر بسٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بھیانک لیکن ایک نایاب فینومین ہے جو کئی سالوں، کئی دہائیوں، کئی صدیوں اور بعض اوقات ہزاروں سالوں میں ایک یا دو مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا ایسٹرائیڈ زمین کے اوپر ہوا میں پھٹ جائے اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے زمین پر پتھروں کی غضبناک بارش شروع ہو جائے۔ لیکن ہمیں رات کو نظر آنے والے یہ ٹوٹتے تارے بہت کامن فینومین ہے۔ انفیکٹ ہماری زمین اتنی زیادہ تعداد میں ان شہابیوں کو کھینچتی ہے کہ اگر آپ ایک سال میں زمین پر گرنے والے شہابیوں کا وزن کریں تو وہ 36,000 ٹن تک بن جاتا ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ خلا میں سفر کرتے پتھر جب کبھی ہماری زمین کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہماری زمین تیزی سے انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، انفیکٹ اتنی تیزی سے کہ ان پتھروں کی سپیڈ 71 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور اب یہ اتنی تیز سپیڈ ہوتی ہے کہ جو ہی یہ پتھر ہماری زمین کی فضا یعنی ہمارے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بے انتہا رفتار اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور نتیجہ ہمیں تیزی کے ساتھ آسمان میں ایک ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے، پھر جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے انسان ان شہابیوں کو دیکھتا چلا رہا ہے، بلکہ آج سے 5,500 سال پہلے جب انسان نے نیا لکھنا شروع کیا تھا، اس بالکل نئے ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ کو شہابیوں کی باتیں ملیں گی کہ کیسے انہوں نے آسمان میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے تاروں کو دیکھا، بلکہ کچھ جگہ تو ان شہابیوں کی باقاعدہ پرستش بھی کی جاتی ہے۔ آج بھی ترکی میں آرٹیمیس کے مندر میں وہ شہابیے موجود ہیں جن کی آج سے 5,500 سال پہلے پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ جب یہ پتھر جل چکنے کے بعد زمین پر گرتا اور کوئی اسے ڈھونڈ لیتا تو وہ اسے خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ سمجھتا، آسمان سے آیا ہوا ایک تحفہ۔ اسی لیے ایک بہت ہی مشہور فرعون توتن خامن نے بھی خود اپنے لیے ایک چاقو تیار کروایا تھا، ایک تحفہ، ایک شہابیہ کے پتھر کو تراش کر۔ بلکہ آج بھی نمیبیا کے صحرا میں 60 ٹن وزنی ایک پتھر پڑا ہوا ہے کہ جو دراصل ایک شہاب ثاقبی ہے۔ یہ آج سے 80,000 سال پہلے اس صحرا میں گرا تھا اور مقامی لوگوں نے اسے ہوبا کا نام دیا تھا۔ انفیکٹ نمیبیا کی مقامی زبان میں ہوبا کا مطلب ہی تحفہ ہوتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔ شہابیہ 2 صورتوں میں ہماری زمین پر آتے ہیں، ایک پریڈکٹیبل یعنی جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکے، اور دوسرے انپریڈکٹیبل کہ جو اچانک آ جائیں، جن کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کی جا سکے۔ ٹیکنیکلی وہ شہاب ثاقب نہیں ہوتے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ زمین اور سورج آپس میں انٹرلاکڈ ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر ایک سال میں زمین کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس روٹیشن میں زمین خلا کی مختلف جگہوں سے گزرتی ہے، اور اس میں کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں گرد و غبار اور چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پرسائڈ سسٹم ہے، خلا میں موجود چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ایک ملبہ جن کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال اگست میں گزرتی ہے، اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہماری فضا میں آ کر بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہم اس منظر کو میٹیور شاور کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ہزاروں لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور سسٹم لیونڈ سسٹم ہے کہ جس میں میٹیور شاور کے دوران اتنے ٹوٹتے تارے گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر گھنٹے میں ہزاروں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ لیکن اس سسٹم کی پیک کے درمیان سے ہماری زمین ہر سال نہیں بلکہ ہر 33 سال کے بعد گزرتی ہے۔ لیکن انپریڈکٹیبل شہابیہ، ان کی ایکچولی 3 اقسام ہیں، اور ان کی تیسری قسم میں ہمارے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ پہلی 2 اقسام بہت عام ہیں۔ پہلی قسم پتھر سے بنے ہوئے شہابیہ، وہی پتھر جن سے زمین بنی ہے، چاند بنا ہے، مریخ یا جوپیٹر بنا ہے۔ بیسالٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہمارے سولر سسٹم کے درمیانی خلا میں بھٹک رہے ہیں، جنہیں ہماری زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ ہماری فضا میں داخل ہوتے ہی بہت جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔
دوسری قسم سٹونی آئرن میٹیورائٹس، یعنی کہ ہوتے تو وہ پتھر ہی سے بنے ہیں لیکن ان کے اندر آئرن نام کی ایک دھات بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ ہوا میں بکھرتے نہیں کیونکہ ان کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس لیے یہ انٹیکٹ رہتے ہیں۔ یہ عموماً ثابت زمین پر گرتے ہیں اور دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انفیکٹ ایسا ہی ایک شہابیہ تھا جس کے پتھر سے فرعون توت مخ آمد نے اپنے لیے مشہور چاقو بنوایا تھا۔ لیکن تیسری قسم ہوتی ہے آئرن میٹیورائٹس، سب سے نایاب شہاب ثاقب جو نظر آنے والے تمام شہابیوں کا صرف 5.7% ہوتے ہیں اور یہ ٹھوس لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کے شہابی ہیں، دور دراز کی خلا یعنی ڈیپ سپیس سے آنے والے شہابی ہیں۔ یہ کب آ جائیں کوئی نہیں جانتا، یہ کہاں سے آتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان شہابیوں میں پایا جانے والا لوہا اس کائنات کا سب سے پرانا لوہا ہوتا ہے کہ جو 1538 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے۔ لیکن جب لوہے کا یہ ٹکڑا زمین کی طرف آتے ہوئے جل اٹھے تو اس آگ کا ٹمپریچر 1648 ڈگری یعنی اس لوہے کے میلٹنگ پوائنٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ لوہا مکمل پگھل جاتا ہے۔ اس وقت، ٹھیک اس وقت، چند لمحات کے لیے یہ شہابیہ صرف شہابیہ نہیں رہتا بلکہ شہاب ثاقب یعنی کہ صرف اور صرف دہکتا، ابلتا، لپکتا ہوا انگارہ یا شعلہ بن جاتا ہے۔ ایک لیکوڈ آگ، ایک انگارہ، ایک شعلہ، ابلتی ہوئی ایک آگ، شہاب ثاقب۔ خدا جانے ہم تک پہنچنے سے پہلے یہ لپکتا ہوا انگارہ اس کائنات کے دور دراز کونوں میں کس مخلوق کو مار کر آیا ہو۔ ہماری زمین اور پھر ہم تک پہنچتے پہنچتے، ہمارے ہاتھوں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ پگھلنے اور پھر دوبارہ ٹھوس بننے کی وجہ سے اس کی ساخت ہی بدل جاتی ہے کہ جیسے ٹھنڈا ہو چکا ایک لاوا۔ دیکھو نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پراسرار شہابی کائنات کے کن کونوں سے نکل کر کس کس مخلوق کی طرف جاتے ہیں، لیکن میرا دل سے مانتا ہے کہ ہم تک پہنچتے تیسری قسم کے یہ شہابی اپنے پیچھے اربوں سال کی ایک خاموش داستان لیے ہوتے ہیں۔ یہ کن کن کو مار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں علم۔ اور میرے ذہن میں اس چیپٹر کو ختم کرتے وقت سورہ طارق کی وہ آیات آ رہی ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کیا علم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، تیزی سے پیوست ہو جانے والی ایک آسمانی چمک۔ بے شک بے شک، میرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ مجھے یہاں پر 3 چیزوں کا پتہ لگا نا، ایک جو ہر سال ہوتا ہے، ایک 35 ایئر بعد ہوتا ہے، اور ایک کبھی بھی آ جاتا ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں، اور جو 3 چیزیں جو تھرڈ ون ہے وہ اس کا جواب تھا کہ وہ ہے جو پہلے 2 تھے وہ تو ہر ایک، تو جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے ایک سال میں، اگست میں جب یہ ہوتا ہے 11-15 کے قریب کچھ ایسی ڈیٹ آ رہی تھی، میٹ بی پاسبل، تو ایک وہ، اور ایک جو ہر 37 یا 35 ایئر بعد ہوتا ہے ایک وہ، اور یہ جو تیسرا ہے نا بیسیکلی وہ ہے، جو نا مین پوائنٹ وہ ہے، جو تیسرا ہے نا وہی ایک اصل چیز ہے یار، جو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا ہے کون سا نہیں، بے شک میرا اللہ کے پاس ہی سارا علم ہے، میرا اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سر فرقان قریشی سر کی میں اس طرح ہی اچھی ویڈیوز پہ ریئیکشن کروں اور اس کے پارٹ 1 پہ بھی ریئیکشن کروں، تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی اور ضرور بتائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، لو فرام پاکستان۔